الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد المصطفى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله لا بد له. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات علماء، شاعر، صوفیاء اور بزرگان اسلام طلباء، مجھے اس حضرت خوشی کا موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اور زمانے کے بعد آج اس زمین پر آنے کا موقع دیا. جو لوگ یہاں لانے والے تھے سب کپڑوں میں جا کر کے لیٹ تھے. محمد صاحب سب سے پہلے محمد بنے تھے اور پھر حضرت مولانا قاری محمد عثمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ شان ہی مجھے دلا دی تھی. دنیا بیزاری ترک دنیا تقویٰ اور آج سلف کی شانی جتنی چیزیں اگر آپ کے ذہن میں آتی ہیں، اگر ان سب کی تصویری زمانے میں آپ کو پوچھ لیتا تھا آپ عثمان صاحب نام کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے بڑا ان سے زبانی کام لیا ہے. یہ مدرسہ بھی انہیں کے حضور کا حصہ ہے. میں جب آیا تھا یہاں پر پہلے مفتی بھی شاید قاری صاحب ہمیں اپنے بچوں کو پڑھا رہے تھے اور ہمارے قاری صاحب مفتی صاحب ماشاء اللہ ہمیشہ سے ان کے عاشق رہے، خاطر رہے، مدرسے کے ناصر رہے. مسجد اس وقت ناقصیت بنی الحمدللہ بہت خوبصورت مسجد، بہت آباد، بہت روحانی، بہت نورانی بن گئی ہے. اللہ تعالیٰ اس کے فیض کو عام آمین. علماء اور مدارس اس دنیا میں اس امت کے لیے ان کی مثال دے رہی ہے. اور میں نے جو حدیث پڑھی ہے اس میں یہ ارشاد فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب دل صحیح رہتا ہے تو سارا نظام جسم صحیح رہتا ہے، اور دل میں فساد پیدا ہو جاتا ہے تو سارا نظام جسم فاسد ہوتا ہے. ساری کائنات میں مسلمانوں کی مثال دل کی ہے اور تمام مسلمانوں میں علماء کی مثال دل کی. دل اگر زندہ ہے تو انشاءاللہ ہمارا یہ امت کا نظام بھی زندہ ہے. اب دل زندہ نہیں ہے، دلوں میں خرابی پیدا ہو گئی ہے تو سارا فساد. حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بچے کو دیکھا کہ دوڑتا ہوا جا رہا. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بچے کو نصیحت کی کہ بیٹے آہستہ چلو، گر جاؤ گے اور بچ جائے گا. اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان کو یہ جاری کیا کہ اگر تو بچے کے گر جائیں گے چوٹ لگے گی. آپ بڑے عالم ہیں، اپنی حفاظت آپ کریں گے تو دنیا قائم رہے گی. اگر آپ خدا نخواستہ گر گئے تو ساری امت ہی گر جائے گی. علماء کی اصلاح کی اور علماء کے اندر قلب کی
30% से ज़्यादा ज़रूरत है। और मदरसे या उलमा का मरकज़ है। संग बुनियाद तामीरात का एक सिलसिला है। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह जब रहमतुल्लाह अलैह को मैंने कुछ चीज़ें मतलब की है इंशाअल्लाह कि कई इस दौर में समझिए कि बहुत सारे उलूम हकीम और बहुत सारे रज़ाइल और हक़ाइक़ को पढ़ाते थे और मैं उनके पास बैठा बैठा सुनता रहता था। कभी ख्याल भी नहीं था कि ये चीज़ इतनी अहम हो जाएगी। बड़ी बात है। अल्लाह वालों की नजर ज़वाहिर पर नहीं हक़ाइक़ पर। हमारे अकाबिर इसमें खास तौर से अकाबिर नक्शबंद हमेशा ज़ाहिर परस्ती से जुड़े, अपने आप को मिटाया ना किया, जिसकी एक मिसाल हज़रत मौलाना कादिर उस्मान साहब। वालिद साहब कहते थे कि उनकी बात का मैं रूप बताता था। मैंने भी छोटा सा एक मदरसा कायम किया, चल रहा दादा रहमतुल्लाह अलैह का फैज़ आप कादिर उस्मान साहब से शिफ्ट ले गए। इस मदरसा के कायम होने के बाद इस कदर खुश हुए, प्रोग्राम में गए, इस कदर खुश हुए उन्होंने लिखी थी शायद मुफ्ती सलमान साहब के पास नज़्म मैंने मारा चाहा कि वो नज़्म मुझे मिल जाती। तो उन्होंने सुनाई थी उसी गुज़रिश में। उसका किसी भी एक शेर मुझे अपने मतलब का याद रह गया। बच्चा तो मतलब नहीं होता, माँ बाप के पास भी जाता था चॉकलेट के लिए, उनसे कोई हमदर्दी नहीं है। मेरी मिसाल उसी तिफल नादा की है। उस मजलिस में पूरी नज़र थी मदरसों के बारे में, खानका के बारे में। मदरसे को देखकर इतने ज़्यादा खुश हुए कि एक शेर मेरे लिए भी लिख दिया। आज से 30 साल पहले की बात। आज अचानक याद आ गया उनके घर में आकर उन्हीं का कलाम, मौलवी आदिल यारा मिसले दादा तो दुआ दीजिए। उसकी नजर टूटी है थोड़ा सा, गाँव वालों को ज़्यादा मालूम। यहाँ टूटी रोटी यहाँ से उठाया ना किसी हज़रत मौलाना के पढ़ने से यहाँ आए हैं। ये है जी शायद कहीं तो आपके पास जरूर होगा। नज़्म मौलवी आदिल को मिसले मौलवी आदिल को यारम मिसले दादा तू बना, जिसने इस सहराए गुल को तूरे सीना कर दिया। सब नबी ने यही तय कर दिया और कर दिया, जिसने इस सहराए गुल को तूरे सीना कर दिया। तो वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने नसीहत की मुझे इस आखिरी इंतकाम करूँगा कि ज़ाहिर परस्ती से बचना है, शानदार और आलीशान इमारतों को नहीं जाना है। दरअसल इसकी रूह ये है, उलमा दलाइल को नहीं कहता, शायद दलाइल को नहीं बोलते, वो नताइज को बोलते। दलाइल उलमा बनाते थे। दो तरह के दौर हैं सरकारी दौर में। एक मक्की दौर है, एक मदनी दौर। मक्की दौर आदे मतलूबी का है, मदनी दौर आते गलबा का। आप लोग कुछ समझ में आ रहा? हमारे लोग गाँव में आए हुए गलबा समझते आते गलबा, यानी इसमें मुसलमानों को गलबा हासिल हो गया मदीना पाक। अब मखलूक कहते हैं जिसमें मुसलमानों को गलबा नहीं है, मुसलमान कमजोर है, जैसे मक्का मुहज़्ज़बा में थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13 साल जिंदगी गुजारी मक्का मुहज़्ज़बा में मगलूबी की हालत है, और मदीना पाक में आपने जिंदगी गुजारी गलबे की हालत है। 13 साल की जिंदगी मगलूबी की है, 10 साल की जिंदगी गलबे की। अरे कबरुद्दीन साहब आप ही के लिए
زیادہ لمبی مدت کس کی ہے؟ مقروضی کی بھی طلبے کی زیادہ یعنی جب کمزوری کی حالت میں، حالت مقروضی میں مسلمان چھپ چھپ کر کے اللہ کے دین کا کام کر رہے ہیں طاقت کے ساتھ، اور عہد غلبہ میں پوری طاقت کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ آج میں جب اللہ تعالیٰ نے اس امت مسلمہ کو غلبہ پر عطا فرمایا اور دنیا کی سپر طاقتوں میں یہ تسلیم ہو رہا ہے، تو بڑی بڑی عمارتیں، بڑے بڑے مدرسے، بڑی بڑی مسجدیں لوگوں نے بنائی ہے عہد غلبہ کی علامت، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دور جو عہد مغلوبی کا تھا، مکی دور ہے، ہندوستان کے حالات میں یا دنیا میں جہاں بھی ایسے حالات ہیں جہاں پر کہ مسلمان حالت مغلوبی میں ہے، وہاں پر مسلمانوں کو حضور اکرم علیہ السلام کی اس سنت کی تقلید کرنی چاہیے جو حالت مغلوبی میں آپ نے تھا۔ آپ کا کوئی دور منسوخ نہیں، دونوں دور آج بھی قابل عمل ہے، زندگی میں ہمیشہ قابل عمل رہے گا جب تک قیامت قائم رہے گی۔ عہد مغلوبی میں نمائش پر نہیں، ظاہر پرستی پر نہیں، تعمیرات پر نہیں، بلکہ دل کی تعمیرات پر نہیں، کام پر زیادہ اور نام پر کم۔ جبکہ عہد غلبہ میں دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلیں۔ والد صاحب کے اس کہنے کا حاصل یہ ہے کہ یہ تو مسائل دنیا ہے، مقاصد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو تعمیرات کے ساتھ ساتھ پختہ عمارتوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ مقاصد تک بھی رسائی نصیب کرے۔ تعلق دیوبند قائم ہوا 35 سال تک، نہ مدمت تھا نہ کوئی بڑا دارالعلوم تھا، 35 سال، جبکہ طلبہ کی تعداد 400 تھی، مختلف گھروں میں لڑکے رہتے تھے، بچے سے رہتے تھے، نہ کوئی مدمت تھا نہ کوئی بڑا دارالعلوم۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں، کوئی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں یہ بات آئی کہ مدرسے مدمت قائم کرنا چاہیے، تو حضرت کو بڑا اعتراض ہوا کہ مدمت کی کیا ضرورت ہے؟ جو کمزور آغاز ہے، کمزور آغاز کے بعد انشاءاللہ آپ طاقتور انجام تک پہنچیں گے، طاقتور آغاز کے ساتھ آپ طاقتور انجام تک پہنچیں گے۔ اصل کمزور آپ کا قلب نہیں ہونا چاہیے، کمزور آپ کے عمل نہیں ہونا چاہیے، آپ کا کام نہیں ہونا چاہیے۔ انبیاء کرام نے ہمیشہ کہا کہ ان اجری الا علی اللہ رب العالمین، ہمارا اجر، میری مزدوری اللہ کی ہے، اور ہم کسی دوسرے آدمی کا بھی کام کرتے ہیں تو مزدوری ہمیں ضرور دیتا ہے۔ وہ انسان رب العالمین کی مزدوری کرے گا، اسے اللہ مزدوری کر دے گا۔ جہاں بھی مدرسوں میں سوال ہے، جہاں بھی ہمارے حلقے میں سوال ہے، مسلمانوں کا سوال ہے، ہم نے کام چھوڑا ہوا ہے۔ ناممکن سی بات ہے کام ہم کریں اور اللہ اجرت نہ دے، اللہ ہمیں اپنی اجرت سے محروم کرے، جبکہ خود حضور اکرم علیہ السلام نے عام لوگوں کے لیے کہا ہے کہ پسینہ خشک ہونے پر مزدوری مل جانی چاہیے۔ قربانی کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے قبول ہو جاتا ہے۔ اس لیے اصل ہمیں اصلاح قلب، اصلاح عمل، اس میں عمل پر توجہ دینی چاہیے۔ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اپنے کام پر توجہ دیں، تعلیم پر توجہ دیں، اور تعلیم کے ساتھ تربیت بھی ہو، طلبہ میں تزکیہ بھی ہو، سنت بھی ہو، نفل بھی ہو۔ میرے والد صاحب ہمیشہ جب کوئی عالم دین ان سے مشورہ لیتا تھا، نصیحت پوچھتا تھا، حضرت کی نصیحت فرما دیجیے، والد صاحب کہتے تھے کہ نفل کا ہے، نفل کا اہتمام ہے، علماء نفل نہیں، سنت پر اتفاق کرتے ہیں، نفل نہیں، جبکہ قرب الہی کا سب سے بڑا ذریعہ نفل۔ تو ان چیزوں کا انشاءاللہ اس سرزمین پر لحاظ ہونا چاہیے جو مولانا رحمان صاحب کی سرزمین ہے، علی محمد صاحب کی سرزمین ہے، اور بہت بڑی شخصیت کے نام پر یہ مدرسہ حضرت مولانا سراج احمد کے نام پر بنا ہے۔ مولانا سراج احمد منوفی رحمۃ اللہ علیہ، خلیفہ حامد رحمۃ اللہ علیہ، جن کے خلیفہ قاضی صاحب کے والد ماجد حضرت مولانا ماسٹر قاسم صاحب دامت برکاتہ، ایک مقتدر شخصیت، روحانی، علمی اور غنیمت شخصیت اس وقت موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کا خیر کام اور کام کرے اور آپ کے ارادہ کی تکمیل فرمائے۔ انہی باتوں میں